ہو مالک مشکل میں ہو مشکل میری آسان کر دے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سانوں مل جان یار دیاں گلیاں سانوں مل جان یار دیاں گلیاں اساں ساری خدائی کی کرنی سانوں مل جان یار دیاں گلیاں محشر وچ ساڈی بن جاویں دنیا دی بنائی کی کرنی ہو سانوں مل جان یار دیاں گلیاں اسی چپ چپ ٹکڑے سہندیاں اسی چپ چپ دکھڑے سہندیاں دنیا نو کچھ بھی نہیں کہندیاں نام آقا دا لیندے رہندیاں نام مدنی دا لیندے رہندیاں اساں ہور دعائی کی کرنی جس دن دیاں اکھیاں لا بیٹھے یہ آخری شعر ہے جس دن دیاں اکھیاں لا بیٹھے ان اکھیاں دا حال گواہ بیٹھے جند آقا دے نال لا بیٹھے ڈگ ڈگ کے در تے آ بیٹھے اساں ہور کمائی کی کرنی سانوں مل جان یار دیاں گلیاں یہ تھے جناب محترم حاجی امین بٹ صاحب جو کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضر لگوا رہے تھے حالانکہ کائنات ان کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے اے میں محمد اب میں محمد سفیان کلیامی صاحب سے التماس کروں گا وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ڈاکٹر زبان میں انہوں نے جو ہے کچھ بیان کرنا ہے تو 10 منٹ کے لیے وہ آئیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ
Beste broeders en ouders, welkom in deze prachtige bijeenkomst. Alle dank aan Allah subhanahu wa ta'ala, de schepper van iedereen. En oneindig doet ons salam op de heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons zegenen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala mij de kracht geven om correctie, lezing te geven. Amin. Amin. Het onderwerp van vandaag gaat over het leven en dood. Kullu nafsin zalikatul maut. Elke ziel zal de dood proeven. We denken vaak niet aan de dood. Wat wel de realiteit is. Als iemand heen gaat, dan krijgen we die besef. En dan staan we erbij stil dat diegene er niet meer is. Maar na een paar dagen, dan zijn we het vergeten. En zijn we ons gaan verdiepen in dunya. In de zaken van dunya. Alsof er helemaal niks is gebeurd. Zelfs als het iemand is van onze familie. Je vader of je moeder, wie dan ook. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geschapen met één doel. En het doel is dat wij in Allah azawajal en in zijn laatste profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam geloven. En ook de sunnah van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam volgen. En dat wij goede daden verrichten, ver blijven van haram en datgene doen wat toegestaan is volgens de Koran en de hadith. Hazrat Ali radiyallahu anh heeft gezegd, degene die aan de dood zal denken, hij zal snel doen met het verrichten van goede daden. Meld dat degene die aan de dood denkt, die de dood in zijn gedachten heeft, die zal snel doen van het verrichten van goede daden. Er zijn veel mensen doodgegaan, zonder goede daden te verrichten, want die waren bezig met het wereldse leven en de zaken van het wereldse leven. Nu wij hier leven, alhamdulillah, en niet weten wanneer we zullen heen gaan, is het nu het moment om goede daden te verrichten. Is het nu het moment om ver van zonde te blijven. Want wij willen onszelf geen slechte einde wensen. En we willen allemaal natuurlijk een mooi einde hebben. Maar daarvoor moeten we wel extra hard voor werken. Zoals goede daden verrichten. Onze ouders gehoorzamen. Onze karakter goed houden. En het allerbelangrijkste, standvastig blijven in het geloof. Sommige mensen zeggen, ja, we beginnen wel morgen met het beginnen van het gebed. Of met kennis vergaren. Of goede daden verrichten. Pas als we getrouwd zijn. Of als we klaar zijn met studie. Of wat ouder worden. Maar de dood is onverwachts. De dood kent geen leeftijd. Zelfs een kind van 5 maanden is al dood. Door een ziekte of wat dan ook. De dood kent geen leeftijd. De dood gaat jou niet eerder een bericht sturen van ik kom wel naar jou toe. De dood is onverwachts. En daarom heeft islam het al aan ons aangegeven van dat we moeten voorbereiden op de dood. En daarom vragen we aan Allah subhanahu wa ta'ala de barmachtige om bescherming van ons imaan en tegen een slecht einde. Voordat ik verder ga, ik wil hier een heel mooi waakje met jullie delen van een persoon van Bani Israël. Die persoon had via een openbaring van het ongeziene gehoord dat hij 1000 jaar had te leven. Dus hij zou 1000 jaar leven. Deze persoon was erg vroom. En een hele goede dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar hij zei van dat ik genoeg jaren te leven. En dat ik dan gewoon zondes ga plegen. En de laatste 100 jaar pas Toba ga verrichten. Maar hij zei, en de 100 jaar waren overgebleven van zijn leven, dan pas zal hij Toba gaan doen. Dus 900 jaar lang heeft deze persoon zondes gepleegd. Allah Akbar. Bij de laatste 100 jaar zei hij dat hij vergiffenis zal doen bij de laatste 10 jaar. En zo ging het door naar 1 jaar. En zo ging het door naar 1 week. En toen naar 1 dag. En deze persoon
is uiteindelijk vergaan uit deze dunya zonder tauba te doen. Allahu Akbar. Wat kunnen wij leren uit deze wakia? Wij moeten leren dat we moeten voorbereiden voor de dood. Want de dood kent geen leeftijd, zoals ik net heb gezegd. En de dood kan jou hoe dan ook bereiken. Er zijn velen vergaan uit deze dunya zonder tauba te doen of zonder het goede te doen. Want wie weet komt iemand aan goede daden tekort. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal de kracht schenken om alleen het goede te doen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze zondes vergeven. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala mij vergeven als ik iets fout heb gezegd. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal een mooi einde schenken. Amin, summa amin. Ik ga nu iets in de Urdu zeggen, dus over Sayyid Isra ul Haq Sahab. मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वक्त मैंने उनके साथ गुजारा है वो मुझे कभी मतलब ये नहीं समझ आई कि जो वक्त मैंने वो गुजारा था कि वो आखिरी वक्त होंगे. मैं अबू तो लंबे जानते हैं मुझसे भी. माशाल्लाह सैयद इसरा उल हक साहब एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, एक अच्छे शफीक इंसान थे, मोहब्बत करने वाले थे. और मतलब जो मैंने वक्त गुजारा है बहुत ही मजा आया. मैं सच कह रहा हूँ आपसे. अभी जब मैं याद करूँ ना, मुझे अभी तक याद है. पाकिस्तान हम जाते थे सर्दियों में, आखिरी 10 दिन जो होते थे उसमें ये होता था, मेला होता था, तो 10 दिन नाश्ता देते थे दरबार में. तो हम जाते थे फजर पढ़ने के लिए पहले, उसके बाद हम कुरान पढ़ते थे. कुरान के बाद हमने फिर उनके साथ बैठते थे, नाश्ता करते थे और बातें करते थे. उस वक्त तो शायद मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी कि ये मतलब आखिरी मेरे वक्त होंगे उनके साथ. अब मैं इस तरह सोचता हूँ तो मुझे होता है कि काश के आखिरी दफा मैं उनके साथ बैठता और उनके साथ नाश्ता करता. मतलब यही वक्त था मेरा उनके साथ. और अल्लाह पाक उनको जन्नत अल-फिरदौस अता फरमाए. अल्लाह पाक उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए इस दुनिया में. और अल्लाह पाक हम सबको मौत से पहले तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग. सुभान अल्लाह. माशाल्लाह. ये सुफियान भाई थे जिन्होंने मुख्तसर से वक्त में अपनी हाथ लगवाई. और इंशाल्लाह हम इसी तरह तवक्को रखते हैं नौजवानों पे. और हमारा मंशूर ये है कि हम नौजवानों को आगे लेके. और जब नौजवान हमारे तैयार हो जाएंगे 2-4, देखें ना, मेरे जैसे कुछ लोग महफिलों में जाते हैं तो सुनाने के लिए जाते हैं, कोशिश होती है सुनाने. मैं एक दफ़ा हज़रत साहब के पास गया, बैठा हुआ था, तो मैं कहा हुज़ूर मुझे इजाज़त दी. तो फरमाने लगे किधर चले, लोग जाके जुमा पढ़ाने. तो कहने लगे आज ऐसे करना, पढ़ भी लेना, हाली पढ़ाना नहीं. तो महफिलों में जाने से सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, कभी कभी सुन भी लेना चाहिए. तो हमारा इंशाल्लाह मंशूर होगा, ये कोशिश होगी इन नौजवानों को आगे लेके आई. जुमेरात जैसे ये जो महफिल आज की है, ये खास एक महफिल उर्स के हवाले से मुनक्कद की है. ऐसी जो महाफिल खसूसी कुछ महाफिल होंगी उसमें मैं कोशिश करूंगा बयान किया करूं. जब नौजवान आगे आ जाए जुमेरात को यही बयान करे, एक करे या 2 करे, यही बयान हम बैठ के सुना करें. हमारी कोशिश है इनको आगे लाने की. अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मंशूर पे हमें काम. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना. मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه.
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ یہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا نتیجہ ہے نا کہ پوری مخلوق آج جو ہے نا وہ اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں سائی اسرار الحق کے جو ہے نا وہ برسی کے موقع پہ، ان کے عرس کے موقع پہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا نتیجہ ہے کہ مخلوق پھر ان کی ہو جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال رحمہ اللہ فرما گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی مکرم شفیع الامم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانۂ غیوب، مالک رکاب امم، تاجدار عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح را مقام، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتوں و محبتوں کا خیال پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، ہموطن ساتھیو، غلامان مصطفیٰ، عاشقان غوث الورا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی دور سے نزدیک سے دوست چل کے آئے ہیں، مسجد الکرم کے صدر صاحب آئے ہیں، اور بھی جتنے دوست چل کے آئے ہیں، سب کو مسجد انتظامیہ کی طرف سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا اپنی برکات قبول کرے۔ آج ہم ایک ولی کامل سائیں اسرار الحق کلیامی رحمت اللہ علیہ، ان کی یاد میں یہ محفل سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پہ کروڑ ہاں برکتیں اور رحمتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی نشانی قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث مبارکہ سے بھی ان کی شان بیان کی ہے۔ حالانکہ کائنات نے فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ولی کے کئی معنی ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کا معیار یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ لفظ ولایت دو طرح کا پڑھا جاتا ہے، اور دونوں کا مصدری معنی جدا جدا ہے۔ ایک لفظ ہے ولایت، واو کے نیچے زیر پڑی جاتی ہے، ایک ہے ولایت، واو کے اوپر زبر پڑی جاتی ہے، اور دونوں کا مصدری معنی جدا جدا ہے۔ لفظ ولایت، اس کو ہم والی بھی کہتے ہیں، اس کا معنی ملکیت بھی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هنالک الولایۃ للہ الحق، اس دن ملکیت اللہ کی ہوتی ہے، یہ سچ ہے۔ سورۃ فاتحہ میں فرمایا مالک یوم الدین، یوم قیامت کا مالک اللہ ہے۔ بے شک۔ اس چیز کو بنیاد بنا کے لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی اس دن ملکیت اللہ کی ہوگی، اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، اولیاء اللہ کی شان کا انکار کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو یہ اولیاء اللہ والی، من دون اللہ والی آیتیں، بتوں والی آیتیں بیان کر کے کہ اولیاء اللہ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ رات کو بھی سفیان بھائی مجھ سے اس پہ گفتگو کر رہے تھے، نوجوانوں کی اصلاح ہم نے تو کرنی ہے، اس لیے تو والدین سے کہا گیا کہ اپنے جو ہے نا وہ اولاد کی دوستوں پہ نظر رکھیں، کیونکہ ایمان، آدھا ایمان جو انسان کا وہ دوست ہوتے ہیں۔ سوال کر سب یہ جو 40واں ہیں یہ جائز ہے، کچھ کو لوگ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک موقع پہ کہا تھا کہ یار صبح کا کھانا کھاتی ہیں نا، تو جو تو انگلش لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بریک فاسٹ کر لو، کھانا جو ہے کھانا ہے وہ کھانا ہی ہے، جو آپ نے تناول کرنا ہے وہ کھانا ہی کھانا ہے، مگر نام کیا رکھ دیا بریک فاسٹ۔ تو جو تھوڑے سے شہری لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو جی ناشتہ کر لو،
ہم جو دیہاتی لوگ ہیں نا، ہم جب اسکول جایا کرتے تھے، مدارس میں جایا کرتے تھے، تو ہماری والدہ کہتے پتر بھوکے پیٹ نہیں جائے گا، روٹی کھا کے کرو جائے گی. کھانی روٹی ہے، نام اس کا بریک فاسٹ رکھ لے، ناشتہ رکھ لے، یا روٹی کہہ لے. اگر دوپہر کو کھانا تو لنچ کہہ رہے. کھانا آپ نے کھانی روٹی ہے تو شام کو کھانی روٹی ہے، نام جو ہے نا وہ ڈنر رکھ لیں. اس طرح مین مقصد ایصال ثواب ہوتا ہے، اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا. کسی فرق جو مسلک ہے اس کا اختلاف نہیں کرے گا. ثواب میں نے ثواب، ایصال میں نے کچھ آنا. آپ نوافل پڑھ کے اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کریں، احادیث مبارکہ ثابت ہے. کھانا آگے رکھ کے حضور نے برکت کے لیے دعا فرمائی ہے، حدیث مبارکہ ثابت ہے. کسی کے نام کا حج کرے بندہ، وہ بھی حضور کی حدیث سے ثابت ہے کہ ایک بندہ حج کرواتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرے کے نام کا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں کو ثواب عطا فرماتا. اس طرح تیجا، 10واں، 40واں نام ہم نے سہولت کے لیے رکھی ہے. اگر 40ویں کی جگہ آپ 35 دن بعد بھی ایصال ثواب کریں گے تو آپ کو فرق نہیں آئے گا. 45 ہو جائیں گے، فرق نہیں. صرف ہم نے ایک لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا ہوتا ہے، پھر ایصال ثواب کرتے ہیں. ایصال ثواب میں کون سی ناجائز چیز ہوتی ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، حضور کے فرمان پڑھے جاتے ہیں، دعا مانگی جاتی ہے، کون سا غیر شرعی کام ہوتا ہے؟ اس وقت ضرورت ہے لوگوں کو، امت کو جمع کرنے. جی یہ اللہ کے ولی کوئی شان نہیں، یہ کوئی یہ ویسی شرک کی بٹیاں بن گئی. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. کون سا شرک ہوتا ہے درباروں پہ بھی؟ داتا صاحب جائے نا، یا اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، یا ذکر ہوتا ہے، یا حضور کی نعت پڑھی جاتی ہوتی ہے، یا کوئی دعا مانگتا ہوتا ہے. تو حضور نے خود فرمایا نا، وَإِذَا مَرَرْتُمْ، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو، کچھ لے لیا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغ؟ فرمایا ہاں، ہولی کا ذکر. جہاں ذکر کے حلقے قائم ہو وہ جنت کے باغ ہیں. اگر ہم حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جائیں، سائیں اسرار الحق کے دربار پہ جائیں، اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، کسی ولی کے دربار پہ جائیں، اگر ہم کہیں کہ ہم جنت کے باغ میں کھڑی ہیں تو کوئی جھوٹ نہیں ہوگا. حضور کے فرمان کے مطابق ہے، جہاں اللہ ذکر کے حلقے قائم ہیں وہ جنت کے باغ ہیں. حضرت ابن عمر، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ ان لوگوں کو شریر لوگ تصور کرتے تھے جو بتوں والی آیتیں اللہ والوں کے متعلق بیان کرتے ہیں. اللہ کے بتوں کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اللہ کے علاوہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. جو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے وہ من دون اللہ ہے، بت ہے جن کو لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے. اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بنا کے بھیجا. سارے نبی نہیں، سارے ولی نہیں. اللہ کے ایک نبی اعلان فرماتا ہے، انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. سبحان اللہ. میں اللہ کے حکم سے پرندوں، مٹی سے پرندے بناتا ہوں اور پھونک مارتا ہوں، اللہ سے حکم سے ہونا شروع. بندہ پوچھے یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دی ہے. اللہ فرماتا ہے انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر پیدا کیا ہے. یہ کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطیر، ہم بھی پرندے پیدا کرتے ہیں.
اللہ خود پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پیدا کرتا ہے جی۔ یہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی نہیں جاتا تو وہ گناہگار تو نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک صاحب آئے تھے، علامہ صاحب، بیان کرنے، تو بڑی صحت طبیعت سے وہ جی کدی کتیا بھی ویکھیا جی دربارہ تے جاندیا۔ یار یہ وقت ہے، یہ ضرورت ہے امت کو جمع کرنے کی۔ اگر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو ہم ڈٹ کے اس کی مخالفت کریں، ہم اس پہ اگر گفتگو کریں نا تو بہت دور چلی جائے گی۔ تو علامہ صاحب دوسرے بھی آئے تھے پھر اہل سنت کو، انہوں نے کہا کتے نہیں جاتا تو کتے کے بچے بھی نہیں جاتے۔ ایسے معاملات جو ہے امت کو جمع کرنے کی یار ضرورت ہے۔ اگر کوئی نہیں جاتا تو نہ جائے، مگر جو جاتے ہیں وہ جا کے دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں پہلے منعت کرتا تھا زیارت قبور کو، کیونکہ اس وقت قبریں مشرکوں کی تھی۔ اب میں کہتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو، جا کے دعا مانگو، تمہیں موت یاد آئے گی۔ اولیاء اللہ کی قبور پہ جا کے دعا مانگے، یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ پھر اولیاء، بلکہ میں کوشش کروں گا کل اولیاء اللہ کی مزید شان بیان کروں گا۔ وہ وقت ہمارے پاس اتنا تھوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، اور سائی اسرار الحق رحمۃ اللہ علیہ آپ کے درجات بلند فرمائے، ان کا فیض ہمارے زندگیوں میں شامل حال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ امام صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ہے، اس سے پہلے ناصر بھائی نے بھی آپ کو تعارف کرایا ہے سارا۔ آج اس ہستی کا ہم نے عرس بنایا ہے، وہ سائیں اسرار الحق صاحب ہیں۔ جو لوگ کلیام سے وابستہ ہیں ان کو ان کی حقیقت پتہ ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ملک طارق صاحب ہیں، چودھری مختار صاحب بھی کلیام گئے ہیں، راجہ جہانگیر صاحب کے ساتھ سائیں صاحب کی سیٹنگ ہوئی ہے، تو بڑے اچھے انسان تھے۔ میری ان کے ساتھ 45 سال رفاقت رہی، ہم نے اکٹھا آج کیا۔ ان کے ساتھ 90 میں عمرہ ادا کیا، اس کے بعد بڑا اچھا ٹائم گزرا ہمارا ان کے ساتھ۔ میں اب نہیں کر سکتا اتنی ان کی تعریف کہ وہ انتہائی اچھے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے انسان کی یادیں رہ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے۔ تو انہیں کی یاد میں ہم نے آج یہ نفر رکھی ہے، اور انہیں کی یاد میں آج یہ ہم نے اسپیشل پروگرام رکھا ہے۔ اب آگے کل کلیام شریف میں بڑا اسوا ان کا نا، بڑی کل لوگ وہاں پہ گئے، کل کلیام شریف میں ان کا دن کا جو وصال ہے وہ 22 دسمبر ہی تھا، مطلب کل کا دن تھا۔ تو ہم نے چلو کل دو جگہ آئے تھے، اس جگہ آج ہو جاتا، تو اس سلسلے سے جمعرات بھی تھی، تو ہم نے کہا چلو ابھی میں سائیں شباب صاحب ان کے جو بیٹے ہیں وہ دعا کریں گے، ان کو لائن پہ لے کے آتا ہوں، تو ختم امام صاحب پڑھیں گے، پھر سائیں شباب صاحب سے گزارش کروں گا تو پھر دعا مانگیں، ٹھیک ختم پڑھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور کیجیے بند آنکھیں نصیر، اور پھر کیجیے بند آنکھیں نصیر، اور پھر بھیجیے ان کی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول